न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए हर रोज़ की तरह बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी रिजवान शेयर कर रहे हैं। रिजवान कहते हैं, हम लोग मीरपुर के रहने वाले हैं। आज आपके साथ अपनी कज़न की जिंदगी की भयानक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मेरे मामू की बेटी जिसका नाम राबिया था। मेरे मामू ने बहुत पहले अपनी शादी से भी पहले एक जगह पर हवेली तामीर करवाई। वो हवेली बहुत खूबसूरत थी। उस हवेली के फौरन बाद ही मेरे मामू की शादी हो गई और वो लोग उस घर में, उस हवेली में शिफ्ट हो गए। अल्लाह पाक ने मेरे मामू को पहली औलाद बेटी दी जिसका नाम राबिया था। जैसे ही राबिया पैदा हुई उस घर में अजीबोगरीब वाकयात होना शुरू हो गए। राबिया की पैदाइश के बाद मुमानी अक्सर सबसे ये शिकायत करती थी कि रात अक्सर मुझे राबिया के रोने की आवाज़ आती है। जब मेरी आंख खुलती है तो राबिया सोई होती है, लेकिन एक नामालूम छोटे बच्ची के रोने की आवाज़ मुझे चैन से बैठने नहीं देती। वो उठ उठ कर अपनी बेटी को देखती थी। इसी तरह से ये काम अब दिन में भी शुरू हो गया। मुमानी अगर बाहर कहीं काम कर रही होती थी या नौकरों चाकरों से कोई काम करवा रही होती थी तो राबिया के रोने की आवाज़ आती थी। वो जाकर देखती थी तो राबिया सोई होती थी और रोने की आवाज़ गूंज रही होती थी। इसी तरह से जैसे जैसे राबिया बड़ी होती गई ये मामलात बढ़ने लग गए। कभी राबिया उनके पास बैठी होती तो उसकी आवाज़ें हवेली के किसी दूसरे हिस्से से गूंज रही होती। ये मामलात बहुत बढ़ने लग गए। राबिया 5 साल की हुई तो मेरे मामू के घर उनका एक बेटा पैदा हुआ। वो भी बड़ा खूबसूरत था। उसका नाम हैदर था। लेकिन राबिया के ये मामलात बढ़ने ही लग गए। मुमानी अक्सर डर जाया करती थी। वो ये कहती थी कि मुझे राबिया के साथ राबिया जितनी ही एक और बच्ची दिखाई देती है। वो कहाँ से आती है मुझे नहीं पता। अक्सर राबिया जब खेल रही होती है तो राबिया के पीछे मुझे बैठी नजर आती है। वो बहुत डरावनी है। ये बात पूरे खानदान में फैल गई। सब डरने लग गए। मामू जो थे वो मुमानी और राबिया को लेकर कलर कहार वाली साइड पर एक आमिल बुजुर्ग का पता चला, उनके पास गए थे। उन्होंने पढ़ाई की और ये कहा कि जब आपकी मिसेस उम्मीद से थी आप उस दौरान किसी ऐसी जगह पर गए थे जो जगह बहुत आसेब ज़दा थी। जबकि मामू ने बताया कि हम लोग अक्सर घूमते फिरते रहते थे और हम लोग किला कटास भी गए थे। उसके कुछ दिन के बाद ही राबिया की पैदाइश हो गई थी। उन आमिल का ये कहना था जिन्नात, चुड़ैल, भूत प्रेत ये सब जिन्नात की ही किस्में हैं। सब जिन्नात ही हैं, दूसरी दुनिया की मखलूक़ात। उनमें एक चुड़ैल की किस्म होती है जिसको कालसी चुड़ैल कहते हैं। अक्सर ये चुड़ैल अगर किसी ऐसी औरत के ऊपर इसका साया हो जाए, इसकी परछाई हो जाए जो उम्मीद से हो, उसके पेट में पलने वाली अगर औलाद बेटी हो तो कालसी चुड़ैल उस बच्ची के साथ ही जन्म लेती है, यानी उस बच्ची के साथ ही पैदा होती है। तो जब आपकी बेटी पैदा हुई ये चुड़ैल भी उसी वक्त वहाँ पर पैदा हुई। तब से अब तक ये आपकी बेटी के साथ ही है और ये जवानी तक इसके साथ ही रहेगी। ये हिफाजत का तावीज़ है, इसके गले में पहना दें। अभी ये बहुत छोटी है, 5-6 साल की है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी वो चुड़ैल इसमें हाजिर भी होने लग जाएगी। मुमानी बहुत डरने लग गई। उस पर आयतुल कुर्सी का हिसार करती थी। उसी चुड़ैल की वजह से उनकी हवेली भी आसेब ज़दा हो गई। मामू कहते थे अक्सर रात को जब मैं घर वापस आता था तो मुझे राबिया खेलती हुई नजर आती थी। 12 बजे कभी हवेली के दूसरे हिस्से में जहाँ पर बिल्कुल दरख्त होते थे वहाँ पर जाकर राबिया को आवाज़ें देता देता उसके पीछे भागता था तो एकदम से उठकर दरख्तों में जाती थी और गायब हो जाती थी।
تو ڈر کے مارے جب گھر کے اندر آتا تھا تو رابعہ اندر سوئی ہوتی تھی. کبھی ایسا لگتا تھا کہ رات کو واپس آتا ہوں تو وہ دوسری منزل پر جو باہر ٹیرس ہے وہاں پر کھڑی ہوتی تھی, کھیل رہی ہوتی تھی آدھی آدھی رات کو. ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ رابعہ کے روپ میں وہی مخلوق ہے, وہی کالسی چڑیل ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. ہم لوگ ماموں کے گھر جایا کرتے تھے. یہ ساری باتیں دیکھ کر ہم ڈر جایا کرتے تھے. ساری باتیں سن کر ہم لوگوں پر بھی خوف ہی تھا. رابعہ میری ہی ایج فیلو تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا, ہم سب بچے کھیل رہے تھے. اس وقت ہم لوگ 12 سال کے ہو چکے تھے. رابعہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہی کھیل رہی تھی. ہم ماموں کی حویلی کی دوسری منزل میں کھیل رہے تھے. تو ہم لوگ سب چھپن چھپائی کھیل رہے تھے. سب نے چھپنا تھا اور میں نے سب کو ڈھونڈنا تھا. جیسے میں سب کو ڈھونڈ رہا تھا میں نے رابعہ کو تیسری منزل کی طرف جاتے دیکھا بہت تیزی کے ساتھ. مجھے لگا کہ یہ میرے آنے کا سن کر اب چھپ رہی ہے. میں تیزی سے بھاگتا ہوا اوپر گیا تو میں نے ایک کالی سیاہ چہرے والی بچی کو, اسی ایج کی لڑکی کو, 12 سال کی, اوپر والے تیسری منزل کے کمرے میں کھڑے دیکھا. اس کا لباس بالکل رابعہ جیسا تھا. میں خوفزدہ ہو کر نیچے بھاگا تو رابعہ میرے اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سامنے کھڑی تھی. میں بہت ڈر گیا کہ میں نے بھی یار اس مخلوق کو دیکھ لیا ہے. ہم لوگ ماموں کے گھر بہت کم جایا کرتے تھے. یہاں تک کہ رابعہ ہمارے گھر بھی آتی تھی تو بہت ڈر لگتا تھا. لیکن سب یہی کہتے تھے کہ اس کے گلے میں حفاظت کا تعویذ ہے اور اب وہ مخلوق نظر نہیں آتی. جبکہ وہ ابھی بھی نظر آتی تھی. وہ تو ہر وقت رابعہ کے ساتھ ہی رہتی تھی. اسی طرح سے وقت گزرتا گیا. ہم لوگوں کی عمریں 21 سال ہو گئی. اس دوران رابعہ بہت بیمار رہنے لگ گئی. 12 سال کے بعد وہ چڑچڑی ہو گئی تھی. وہ بہت روتی تھی. اپنے گلے سے تعویذ اتار کر پھینک دیا کرتی تھی. جیسے وہ تعویذ اتارتی تھی بیٹھے بیٹھے اس کو دورہ پڑ جاتا تھا اور اس کے اندر اس مخلوق کی حاضری ہونے لگ جاتی تھی. مومانی کہتی ہیں ایک دفعہ رابعہ نہا کر نکلی اور اس نے ضد کی کہ میں تعویذ تھوڑی دیر میں پہنوں گی. مومانی کھانا بنانے چلی گئی تو ان کو ایک دم سے بہت بھاری رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں. وہ جو ہی کمرے میں بھاگتی ہوئی آئیں تو رابعہ کو دورہ پڑا ہوا تھا. رابعہ کا چہرہ بہت بھیانک ہو چکا تھا. اس کے چہرے میں اسی کالسی چڑیل کا چہرہ نظر آ رہا تھا. اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے. آواز بہت بھیانک اور منہ سے زبان پوری باہر نکلی ہوئی تھی. مومانی اس کے قریب جا کر اس کے گلے میں تعویذ پہنانا چاہتی تھی لیکن وہ ان کو اپنے قریب آنے نہیں دے رہی تھی. وہ خوفناک آوازیں نکال رہی تھی, رو رہی تھی اور ان کو اپنے سے پیچھے ہٹنے کا بار بار بول رہی تھی. مومانی نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے جیسے کیسے کر کے رابعہ نے ان کو جھٹک جھٹک کر دور بھی اپنے سے کیا لیکن انہوں نے اس کے گلے میں تعویذ پہنا دیا. تو جو ہی اس کے گلے میں تعویذ پہنایا ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی. اب یہ کام بہت بڑھنے لگ گیا تھا. ماموں بتاتے ہیں ایک رات کی بات ہے. ہم لوگوں کی آنکھ کھلی, بہت تیز آندھی طوفان آ رہا تھا. حویلی کے دروازے جو کھلے ہوئے تھے, کھڑکیاں کھلی تھی, زور زور سے پٹک رہا تھا کوئی ان کو. میں جلدی سے اٹھا کہ کہیں شیشے ٹوٹ نہ جائے. میں نے باہر ٹی وی لانچ کے ایریے کی ساری کھڑکیاں بند کی. لان والی سائڈ کا ایک دروازہ کھلا رہتا تھا, اس کو بھی بند کیا. تو جیسے ہی میں واپس پلٹا دروازے پر کسی نے دستک دینا شروع کر دی. میں نے پوچھا کہ باہر کون ہے. رات کے 1:30 بجے کا ٹائم تھا. تو رابعہ آوازیں دے رہی تھی ابو دروازہ کھولے, میں باہر ہی ہوں, دیکھیں کتنا پیارا موسم ہے. میں تو باہر تھی, آپ نے دروازہ بند کر دیا, ابو جلدی سے دروازہ کھولے. ماموں کو لگا کہ سچ مچ وہ باہر ہی تھی. انہوں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا. ماموں رابعہ کو آوازیں دیتے ہوئے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رابعہ بالکل سامنے لان میں بیٹھی ہوئی ہے, وہی لباس, وہی قد کاٹ. تو ماموں اس کو کہنے لگے کہ موسم بہت خراب ہے, جلدی سے اندر آ جاؤ, ادھر باہر کیا کر رہی ہو, ابھی بارش شروع ہو جائے گی, دیکھو کتنی تیز آندھی چل رہی ہے. تو اس نے بھیانک ہنستے ہنستے ماموں کی جانب دیکھا. وہ رابعہ نہیں تھی بلکہ وہی کالسی چڑیل تھی جو رابعہ کے روپ میں ماموں کو آوازیں دے رہی تھی. ماموں چیخے مارتے ہوئے اندر بھاگے. دروازہ بند کرنے کی بھی ہوش نہ رہی. کمرے میں جا کر رابعہ کو دیکھا وہ سو رہی تھی. مومانی اس کے پاس ہی سویا کرتی تھی. ماموں نے اللہ کا شکر ادا کیا
اس کے قریب جا کر قرآن پاک رکھ دیا اور اپنے کمرے میں بھی قرآن پاک رکھ کے سو گئے۔ رات بھر وہ چڑیل رابعہ کے روپ میں آوازیں مارتی رہی، روتی رہی، کبھی امی کو بلاتی، کبھی ماموں کو بلاتی، یہی کام کرتی رہی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے تھے کیونکہ یہ واقعات تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پھر وہ دوبارہ سے اسی عامل کے پاس گئے، رابعہ کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ ان عامل نے رابعہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی عورت نظر آتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بالکل نظر آتی ہے، وہ اکثر رات کو میرے کمرے میں جھانک کر دیکھتی ہے، وہ پوری رات میرے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی رہتی ہے، میرے قریب نہیں آتی۔ کبھی وہ بہت زیادہ خوبصورت لڑکی کے روپ میں آتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ بہت بدنما ہو جاتا ہے۔ 2 سے 3 بار مجھے بھی اپنا چہرہ ویسا ہی لگا۔ جب میں نے آئینے کے سامنے جا کر اپنا چہرہ دیکھا، میں ڈر کے مارے اپنا چہرہ نہیں دیکھتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ جب بھی میرے گلے میں تعویذ نہیں ہوتا، مجھے اپنے چہرے میں اس کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ کوئی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اگر میں گلے میں یہ تعویذ رکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا گلا کوئی دبا دے گا۔ یہ تعویذ مجھے اپنے گلے میں بہت زیادہ گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور میں چیخیں مار کر اس کو اتارنے کی کوشش کرتی ہوں۔ جیسے یہ تعویذ میرے گلے سے اترتا ہے، وہ مجھے نظر آنے لگ جاتی ہے، وہ مجھے آوازیں دیتی ہے، وہ رات بھر میرے کمرے میں بیٹھی رہتی ہے۔ وہ بہت بھیانک ہے، اس کا بہت کالے رنگ کا چہرہ ہے اور اس کی آنکھوں سے انگارے نکلتے ہیں۔ 2 سے 3 بار اس نے میرے پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی تو میں ڈر کے گلے میں تعویذ پہن لیتی ہوں، پھر وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ ان بزرگ نے رابعہ سے یہ کہا کہ تم نے اپنے گلے سے یہ تعویذ کبھی بھی نہیں اتارنا، وہ تمہیں جان بوجھ کر تکلیف اور اذیت دیتی ہے کہ تم اپنے گلے میں یہ تعویذ اتارو اور وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ 1 سے 2 بار تمہارے اوپر اس کی حاضری ہو چکی ہے جب تم نے تعویذ اتارا۔ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گی، کیونکہ کسی چڑیل کی اگر کسی عورت پر حاضری ہو تو اس کا جسم اس حد تک کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتی اور اس کی جان نکل جاتی ہے۔ رابعہ بہت ڈرنے لگ گئی، اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو ان بزرگ نے یہ کہا کہ جب بھی تمہاری ایسی حالت ہو، وضو کر کے قرآن پاک پڑھنے لگ جایا کرو، یا درود پاک پڑھنے لگ جایا کرو، یا بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگ جایا کرو۔ اس سے تمہیں بہت سکون اور راحت ملے گی۔ وہ شیطان مخلوق، وہ بھیانک چڑیل تمہارے قریب نہیں آ سکے گی۔ پھر رابعہ نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ اسے ایسا وہم پڑا کہ وہ کوشش کرتی تھی کہ وہ ہر وقت باوضو رہے۔ اس نے اپنے کمرے میں سورۃ یاسین، چاروں کل، آیت الکرسی، لوح قرآنی، ہر دیوار پر ایسی سنریاں لگوا دیں اور ہر ممکن وہ کوشش کرتی تھی کہ وہ قرآن پاک پڑھتی رہے۔ اسی طرح 4-5 ماہ اس کے بہت اچھے گزر گئے۔ جب سے رابعہ نے خود سے قرآن پاک، تلاوت، درود پاک اور یہ سب پڑھنا شروع کیا اور باوضو رہنا شروع کیا، وہ گھر میں بھی نظر آنا بند ہو گئی۔ لیکن گھر کے باہر سے خوفناک جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، جیسے کوئی کتا روتا ہے یا بلی روتی ہے۔ اس کو ڈراتے تھے کہ کسی طرح سے یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دے۔ رابعہ بتاتی تھی کہ جب وہ یہ کام کرنے لگتی تھی، جب سے اس نے نماز قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تھا، باوضو رہنا شروع کیا تھا، وہ خواب میں اس کو ڈراتی تھی اور بار بار کہتی تھی کہ مت کرو یہ پڑھائی، میں تم سے دور نہیں جانا چاہتی، تم جب سے پیدا ہوئی ہو میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گی، تمہارے مرنے کے بعد بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ لیکن رابعہ نے پھر ہمت نہیں ہاری۔ جب اس نے 6 ماہ ہمت سے گزار لیے، وہ ڈراؤنے خواب آنا بھی بند ہو گئے۔ پھر میری کزن رابعہ نے عالمہ کا کورس کیا، حفظ قرآن پاک کیا۔ جب وہ حافظہ بن گئی تو وہ ہر وقت قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی۔ اسی طرح سے اس کے 2-3 سال بہت اچھے گزر گئے۔ پھر گھر والوں نے انہی عامل کے پاس اس کو دوبارہ لے کر کے اس کی شادی کرنی تھی۔ اس کی شادی جب کی، اس کی شادی بھی اس کے چچا کے بیٹے کے ساتھ ہی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ اس طرح سے عبادت نہیں کر سکتی تھی، اس کو پھر سے بہت زیادہ دورے پڑنے لگ گئے، بہت بیمار رہنے لگ گئی۔ تو جب اس کے
جب وہ امید سے تھی اور اس کے یہاں پہلے بچے کی پیدائش ہونی تھی، اس رات اس مخلوق نے اس کے اوپر حملہ کیا. وہ ہاسپٹل میں ہی تھی تو اس چڑیل نے اس کو جان سے مار دیا. ہم لوگوں کی کزن آج بھی ہمیں بہت یاد آتی ہے. اس کے ہاں بیٹا ہوا تھا. کچھ عامل حضرات یہ بھی کہتے تھے کہ اگر بیٹی ہوتی تو وہ کالسی چڑیل رابعہ کے بعد اس پر بھی آ جاتی، کیونکہ اس کے ہاں پہلی اولاد بیٹا ہوئی تھی، اس لیے وہ بچ گئی. اس کا بیٹا اب 9 سال کا ہے. اس نے اپنی ماں کو کبھی بھی نہیں دیکھا، لیکن وہ باتیں سنتا ہے اور بہت زیادہ ڈرتا بھی ہے اور روتا بھی ہے. یہ میری کزن کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ رضوان آپ کا. اللہ پاک ہم سب کو، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایسی مخلوقات کے شر سے، ان کے سائے سے، ان کے حملوں سے محفوظ رکھے. آمین. اس نے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwar57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اور اسٹوریز اردو پر بھی میں اسٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.